किसी आम शख्सियत का कत्ल होगा, हमारे लिए हमारे रहबर का कत्ल, हमारे लिए हमारे दीन का कत्ल है। तेरा कुछ कुछ हुसैन है, हमारा सब कुछ ही हुसैन। चलें, अगर फाइल खुली गई है तो अब खुले। आगाज हुआ उधर से, जवाब आएगा इधर से। बड़े मुहज्जब अंदाज से, जैसे मुहज्जब कौमें सुनती हैं वैसे समात कीजिएगा। अगर मेरी तरफ से कोई लचक हो तो फिर आपको इजाजत। आए देखते हैं कि कत्ल हुसैन की वजूहात क्या थी। आओ कत्ल हुसैन की फाइल खोलो, पहला सफा निकालो। सिर्फ हमें इतना बताओ, ये कत्ल हुआ क्यों था। सिर्फ एक बात मेरी कौम याद रखे, इल्म मुनाजरा का असूल है कि हमेशा शाइस्तगी को अपने जुबान पे रखना है और दलील दुश्मन के घर से लेके आनी है। हमें फख्र है, हम वकालत करते करते मारे जाएंगे, कोई और आ जाएगा, उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा, उसे मारोगे फिर कोई और आ जाएगा। इस मजहब की वकालत खत्म नहीं होगी। आप सिर्फ हमें इतना बताएं, ये कत्ल हुआ क्यों था, क्यों में ही तुमने फंस जाना है। कभी आपने कमरा अदालत में बहस होती देखी हो ना जी? तो मेरी तो जिंदगी गुजर गई अदालतों में। कमरा अदालत में बहस होते होते बाज औकात वकील जो होता है वो ऐसा सवाल करता है कि वो दूसरा मुखालिफ वकील उसी सवाल में ही अपने ही दावे की रद्द कर देता है। ऐसा ले जी, मैं करने लगा हूं कत्ल हुसैन की वकालत। मैंने पहला सवाल दुनिया की अदालतों के सामने रख दिया, हमें बताओ ये कत्ल क्यों हुआ। बस ये कत्ल जगीर की वजह से था, जायदाद की वजह से था, हुकूमत का मुतालिबा था? नहीं। अब हमने जब तारीख से पूछा तो अब हमें सारी तारीखों ने मुत्फिक का तौर पे एक जवाब दिया, ये कत्ल हुआ इनकार बैयत की वजह से। ये बैयत किसने मांगी थी? तारीख ने कहा यजीद ने। इनकार किसने किया था? हुसैन। अब मेरा हाथ है ये मुअर्रख के गिरेबान में, ये मेरी आंखें हैं तारीख की आंखों में। अब मेरा सवाल है, तू हमें सिर्फ इतना बता कि इन दोनों में से हक पे कौन था? वो कहेगा हुसैन। इसका मतलब हुसैन ने सही किया, बैयत नहीं करनी चाहिए थी, तारीख ने नहीं करनी चाहिए थी। यजीद ने गलत किया जी, यजीद ने गलत किया। फिर इसका मतलब तू मान गया ना, जो मासूम से बैयत मांगे वो यजीद होता है। इसका मतलब है कि तूने तस्लीम कर लिया, जो भी मासूम से वो गलत होता है। और फिर मेरे बादशाह को भी पता था कि मेरे नौकरों ने करनी है वकालत। मेरे शहनशाह ने भी 26 रजब को जुमला ही ऐसा कह दिया था। मेरे मालिक ने कहा वलीद यजीद को कह दे मुझ जैसा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। मौला हुसैन ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं करूंगा, मुझ जैसा तुझ जैसे की। इसका मतलब हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन भी कई और है, अकेला यजीद भी नहीं, यजीद भी कई और है। हुसैन ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। उसका फिर हुसैन ने कहा नहीं। फलसफा करबला सुनना जरा, आज राज सुनना करबला का। इमाम हुसैन ने 26 रजब को तन्हा हुसैन, हाशमी सारे बाहर हैं, अकेले हुसैन दुश्मन के दरबार में खड़े हैं। यहां से अब हुसैन हुसैन नहीं रहेगा, अब यहां से एक फलसफा उभरेगा जिसे हुसैनियत कहते हैं। यहां से एक मजहब जन्म लेगा जिसे हुसैनियत कहते हैं। यहां से एक नजरिया वजूद पाएगा जिसे हुसैन कहते हैं।
یہاں سے ایک فکر ابھرے گی جسے حسینی شعور کہتے ہیں. دشمن کا دربار اور حسین نے کہا نہیں. صرف آخر تک بات سننا, آخر تک بات سننا. یا علی, صرف ایک لمحے کے لیے داد نعرے بالکل اپنے پاس رکھنا, صرف تائید کرنا. حسین نے کہا نہیں. ولید نے کہا کیا مطلب؟ حسین نے کہا نہیں کروں گا. وہ نہیں دربار سے باہر نکلی. 72 ساتھیوں نے اس نہیں کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی کہا نہیں. یہ نہیں صرف 72 تک رہی, یہ 72 کربلا میں گئے. یزید نے سمجھا کہ 72 مٹ گئے, اب نہیں ہاں میں بدل گئی. لیکن پھر ایک ایسی قوم آ گئی جس میں وہ نہیں اندر وجود میں حصہ بن گئی. اب وہ نہیں رہے ہمارے سینے میں. یہی تو وجہ ہے بندے ہمیں کہتے ہیں ماتم نہ کرو, ہم کہتے ہیں نہیں. جلوس نہ نکالو. لوگ ہمیں کہتے ہیں جلوس نہ نکالو, ہم کہتے ہیں نہیں. زنجیر نہ مارو, نہیں. اور جب یزید سے نہیں ہاں میں نہیں بدلی, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے, ہم ہیں نہیں والے. ہمیں یہ انکار کی طاقت حسین نے بخشی ہے, کیونکہ اس نہیں میں توحید کا راز تھا. اس نے بھی کلمے میں پہلے کہا اللہ نہیں. وہ نہیں بادشاہ حسین سے وہ لا کی نہیں حسین میں آئی. حسین نے وہ نہیں اپنے نوکروں کو دے دی. آج ہیں ہم انکار والے, ہم ہیں نہیں والے. ہم سے ہاں نہیں ہوتا, ہمیں طاقت کے سامنے جھکا نہیں جاتا, ہم یزید کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے, ہم تلواروں سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں, ہم کفن کربلا سے خرید کے لاتے ہیں, ہم خاکے شفا کو چوم کے رکھتے ہیں, ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نہیں کے پیروکار ہیں. دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کو بلاؤ, جو بھی آج یزید کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا تھا, میں ان 72 کے نام بتاتا ہوں, ان کی عمریں بتاتا ہوں, ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں, ان کے قبیلے بتاتا ہوں, ان کے قد بتاتا ہوں, ان کی رنگتیں بتاتا ہوں. میں انکار کرنے والے 72 بتاتا ہوں. تو صرف اتنا کر, جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تھی, تو بتا وہ کون ہے. ہم ہیں نہیں والے, ہم ہیں نہیں والے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ 72 والی نہیں اب ہم میں ہے. جنہوں نے انکار کیا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہاں آ کے تاریخ کا مورخ گونگا ہو گیا. اس نے انکار کرنے والے 72 دکھا دیے. جن لاکھوں نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نہیں والے ہیں, ہم تمہیں نہیں والے دکھا دیتے ہیں. آپ ہیں ہاں والے. آپ ہمیں بتائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے؟ یہودیوں کا خلیفہ تو تھا نہیں. اچھا کیا دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے, ہم بچے ہیں. خود ہی چڑھ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا. کسی نہ کسی نے تو ووٹ دی تھی. اب لاہور میں اگر عقیدے کا قتل ہوتا ہے تو پھر اللہ جانے یہ قوم کب حملے کی. میں پھر جو میں دینے لگا ہوں, یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی ٹکٹ پہ تھا.
میرا سلام ان اہل سنت علماء کرام کو جو اس نہیں میں ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ یہ فکر صرف شیعوں تک ہے، میں تمہیں نہیں والے ہندو دکھاتا ہوں. یہ نہیں پھر ایک مذہب بن گئی ہے، یہ ایک سوچ بن گئی ہے، یہ ہر مذہب میں آ جاتی ہے. اس نہیں کا ایک ہی تقاضا ہے، غیرت. جہاں غیرت ہوگی مذہب کوئی بھی ہو، یہ نہیں اس میں چلی جائے گی. جنہوں نے انکار کیا وہ 72. کربلا میں جسموں کی لڑائی نہیں تھی، کربلا میں نظریات آمنے سامنے تھے. دو فکریں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی. حسین بھی ایک نظریے کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک نظریے کا نمائندہ تھا. آج ہمارے ملک میں رواج کیا بن گیا ہے کہ بندے حسین کا نظریہ نہیں مانتے، حسین مان لیتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں، میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں، میں مثال دے دیتا ہوں. نظریے کی حمایت نہیں کرنی. محرم کے دن آئے، 2 کالے سوٹ سلوائے، 4 دن مجلسوں پہ گئے، 2 پانی کی سبیلیں، 6 حلیم کی دیگیں، اور کہہ دیا ہم حسینی. اور میری قوم کے سادہ لو بندے وہ کہتے جی اس محرم میں بڑا کرم ہوا ہے جی، اس بندے نے بھی لنگر دیا ہے جی. وہ لنگر دینے سے حسین نہیں ملتا. حسین تیری دیگوں کا محتاج ہے. حسین صحیح کہنا پھر کھول کے کہہ. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. صرف حسین صحیح نہیں، صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا نظریہ صحیح. صرف یزید غلط نہیں، یزید کا نظریہ غلط. میں اس ملک میں سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں؟ بندوں نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں. کہ بعض یزید پہ لعنت کر کے بری ذمہ نہ، یزید پہ لعنت کرنی ہے تو پھر یزید کو اس نظریے پہ لعنت کر، اس پورے نظام کی مخالفت کر جس نظام کی وجہ سے وہ یزید بنا تھا. یہ جو میں قانون کا طالب علم ہوں، یہ جو ہوتے ہیں نا جی پیشہ ور قاتل، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ قتل زیادہ بندے کرتے ہیں، اقرار ایک سے کرواتے ہیں. ایک بندہ پیش ہو کے وہ کہتا جی میں نے جرم کیا، وہ اقرار کر کے وہ اندر چلا جاتا ہے، باقی سارے باز جاتے ہیں. قتل حسین میں یہی ہوا. انہوں نے صرف یزید پیش کر دیا، بد کردار جو تھا، بد کماش تھا، انہوں نے کہا جی یہ لے لیں، یہ ہے حسین کا قاتل، باقی کوئی نہیں دینا. نہ سنیے گا، انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اکیلا قاتل نہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی ہے. پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تجھے تیرا ذہن کس نے بنایا تھا، تجھے وہاں چھوڑ کے کون گیا تھا، تجھے آلہ قتل کس نے دیا تھا، تجھے جائے واردات سے اٹھایا کس نے تھا، تجھے موقع پہ پہنچایا کس نے تھا. ہم بھی قتل حسین میں تفتیش مانگ رہے ہیں. ہمیں بھی بتاؤ یزید کا سہولت کار کون تھا. اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ کہ اپنے ہی نبی کے بیٹے کا قتل، اور یہ فیصلہ وہ تنہائی میں کر لے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے. اب بڑا مشکل ہے، تاریخ کا جنگل اتنا خاردار ہے، اس میں حقیقت کا پھول چننے کے لیے جسم چھدوانا پڑتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بندے تاریخ کے اس خاردار سفر کو برداشت نہیں کرتے. لیکن میری مجبوری ہے، میں نے سانسیں حسین سے وکالت کے لیے مانگی ہوئی.
امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے، ولی العصر کی صحت و سلامتی کے لیے۔ آخر یہ اتنا بڑا فیصلہ تنہائی میں نہیں ہوا۔ جب ہم نے تھوڑا سا یزید کے پیچھے دیکھا، اتنی گھناؤنی تاریخ نکلی مسلمانوں کی۔ آج بندے کہتے ہیں صرف یزید کا تنہا فیصلہ تھا۔ تنہا فیصلہ کیسے؟ 70 سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو۔ جمعے کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ 70 سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کیے ہیں۔ یہ 9 لاکھ بندہ اچانک آ گیا تھا کربلا میں؟ یہ اس 70 سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسلیں پروان چڑھائی تھی، علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ فلاں کی عزت کر لو، اس بندے کی عزت کرو۔ کیسے کریں؟ میرے باپ کو گالی دے، میں قیامت تک اس سے صلح نہ کروں، اور کوئی میرے پیر کو گالی دے۔ ستر سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین کو۔ میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں۔ میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقر نے روکے کا 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لاٹھیوں سے مارا بطول کے بیٹے۔ نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھی، قاری مار رہے تھے اور قرآن ذبح ہو رہا تھا۔ 9 لاکھ کی بھیڑ حسین پہ آ گئی۔ شام میں ملاؤن نے سمجھا کہ اب نہیں، خاموش ہو گئی۔ اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں رہے۔ وہ سمجھتا تھا قتل میں نے صحرا میں کیا، چھپ جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے مدینے آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے، چھپ گئے، رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا۔ بطول کو بھیڑ نے دروازے پہ آ کے مارا، علی کو سجدے میں کرائے کے قاتل سے مروا دیا، حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی۔ اس نے کہا وہ 4 قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا؟ اس نے صحرا میں مارا محمد کا بیٹا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہن ہے۔ یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہہ کے اٹھی، اس نے حسین کی نہیں کو اپنی رسیوں کے ساتھ رکھا۔ یہ پھر ایسی جرت والی شہزادی تھی، یہ قاتل کے گھر چلی گئی، اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا۔ قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا، یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا، بی بی چلتی رہی۔ دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گاڑ کے کہا تو نے باغی نہیں نمازی مارا۔ آج پتہ چلتا وہاں جلوس تھا، پتھراؤ ہو گیا، وہاں ماتمی نکلے تھے، ان کا رستہ روک لیا۔ یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو
جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھی. مجلس میں اعلان ہوتا ہے، مجلس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. جو پہلا جلوس بہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا زندان میں تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ کے قبر محمد پہ اختتام پذیر ہوا. لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو ماتمی زخمی ہو گئے. کتنے زخمی ہو گئے تھے؟ میں زخم پڑھوں تو یا میں مر جاؤں یا مجمع سے جنازے اٹھے. یہ جلوس کتنا زخمی ہوا تھا میں ایک سطر میں بتاؤں. جب پہنچی ہے نا قبر رسول پہ تو تنہا گئی. میری شہزادی قبر رسول پہ تنہا آئی ہے. بہار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، قبر محمد پہ آئی، دروازہ رسول کا بند کیا، قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کہتی نانا اٹھ زینب آئی ہے. نوحے کی دوسری سطر سنو گے؟ بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی مارا گیا. نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں سو گیا. یہ کہہ کے بی بی نے ایک چھوٹی سی خون والی گٹھری تھی، جلدی جلدی گٹھری کھولی، ایک کرتا نکالا، اس پہ تیروں کے سوراخ تھے، تلواروں کے کٹ تھے، اکبر کا لہو، قاسم کا لہو، اصغر کا لہو. بی بی نے کرتا قبر محمد پہ ڈالا. رو کر ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب مدینہ برباد ہو جائے گا. کرتا ہٹا کے کہتی تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا کرتا دکھاؤں. نانا تجھ سے بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا، نانا تیری بیٹیوں کو انہوں نے مارا. قبر محمد سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنانا، زینب عرش زمین پہ آ جائے گا. گٹھری اٹھا کے چل پڑی، حسن کی قبر پہ آ کے کہتی قاسم کا پرسا ہو، اگر کہے تو بہن تجھے درد سنا دے. حسن کی قبر سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنا. نہ نانے نے سنے نہ بھائی نے سنے، ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی. رو کے کہتی مائیں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہیں، اماں میں نے تو سب کے درد سنے تھے، اماں میں نے تیرے پہلو میں پٹیاں باندھی، اماں میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی، اماں میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے، اماں میں کربلا میں لاشیں اٹھاتی رہی، اماں میں نے سب کی سنی، میری کوئی بھی نہیں سن رہا. اتنا کہنا تھا بطول کی قبر تڑپی، آواز آئی بیٹھ جا. نہ کسی کو سنا مجھے سنا. میں کیسے پڑھوں تو کیسے برداشت کرے. ماں کی کچی قبر کو ساتھ لگایا. ہے اماں تو درد سنیں گی؟
हाँ ज़ैनब मैं सुनूंगी। रो के कहती उठ अम्मा फिर मैं तुझे दर्द सुनाऊं। अम्मा मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी। अम्मा मैंने तुझसे वादा किया था मेरा कुछ बचे न बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब वादा याद है। रो कहती उठ कब्र से, वो देख सजार भी ले आई हो, वो देख बाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई। अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। कब्र ज़हरा तड़प गई। आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया, ज़ैनब तूने मेरी नस्ल बचा ली। रो के कहती अम्मा पूछ तो सही कि मैंने बचाई कैसे है। आवाज आई ज़ैनब कैसे बचाई, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। रो के कहती हुसैन के गिरने के बाद 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए आया। अम्मा मैं जले हुए खेमे में गई, मैंने सजाद को पोश पे उठाया। 300 कुत्ता मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दायां पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बायां पहलू आगे कर देती। अम्मा सजाद बच गया, तेरी ज़ैनब का सर जख्मी, तेरी ज़ैनब के बाजू जख्मी, तेरी ज़ैनब का पहलू जख्मी।